ख्वाहिशात। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, जो नफ्स से जिहाद करता है, ख्वाहिशात की मुखालिफत करता है, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करता, जब वो मरता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत और ईमान का कफन अता करता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत और ईमान का कफन अता करता है और उसको ईमान की जमीन में और जन्नत की जमीन में दफन किया जाता है। और जो नफसानी ख्वाहिशात पे चल करके मरता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम का कफन देता है और उसको जहन्नम की जमीन में दफन किया जाता है, जिल्लत की जमीन में दफन किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बजाहिर हमने चेहरे पे दाढ़ियां तो रख ली, बजाहिर सरों पे टोपियां तो पहन ली, बजाहिर कुर्ते तो अच्छे पहन लिए, हमने एक से एक पैटर्न इस्तेमाल कर लिए, खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े हमारे पास है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास खूबसूरत दिल भी है? ऐसा कोई दिल हमारे पास है जिसमें नफसानी ख्वाहिशात ना हो? कुरान तो कहता है वो कामयाब हो गए, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। नमाज से पहले कुरान कंडीशन लगाता है, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात से अपने दिलों को पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया, नमाजी बने, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की। पता चला नमाज से पहले नफसानी ख्वाहिशात को पाक करो, दिलों के अंदर ये नफसानियत जो है, आइए थोड़ा उस पे तवज्जो करते हैं और हम सब अपना एहतिसाब करते हैं। अल्लाह करे किसी दिल में बात उतर जाए। याद रखना, नफसानी ख्वाहिशात दिल में जन्म लेती है तो फिर सजदे भी काम नहीं आते, सजदे भी बरकत, सजदों की बरकतें भी नहीं मिलती। इकबाल कहते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ये जो दिल के अंदर गुनाहों के बुत बिठा रखे हैं। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, सर पे टोपी रख करके सजदा किया, जैसी मस्जिद से निकला टोपी उतार ही रहा था, सामने से कोई हुस्न गुजरा, उस हुस्न को तकने लगा। तेरे सजदे ने तुझे दिया क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, याद रखना, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है, तन्हाई में जो तू करता है वही तेरी असलियत है, बाकी सब खत्म है। जो तू तन्हाई में करता है बस असलियत तेरी वही है। अब अपनी असलियत पे हम सब तवज्जो करें। हम तन्हाई में करते क्या है? हमारी तन्हाइयां कैसी है? गजलों में डूबी हुई, गानों में डूबी हुई, फिल्मों में डूबी हुई, औरतों के हुस्न में डूबी हुई, गली गलोच में डूबी हुई, जिना के मनाजिर में डूबी हुई। आप देखें, हर बार करोना, बार बार करोना। वो जवान जो कभी सलाहुद्दीन की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जो कभी तारिक बिन ज़ियाद की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में आहो बोका करते हुए गुजरा करती थी। एक मर्तबा एक तकरीर के लिए मैं कहीं गया तो अखबारी नुमाइंदे और टीवी चैनल वाले आ गए। उन्होंने पूछा, हमारा जवान बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है? मैंने कहा, एक ही वजह है, हमारी रातें बदल गई। पहली रात, लोग कहते अच्छे दिन आए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। क्योंकि दिन रातों के ताबे हैं। जिस दिन हमारी रातें अच्छी हो जाएगी उस दिन अच्छे दिनों की भीख हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे। रातें तुम अच्छी करो, कुदरत तुम्हारे दिल खुद ब खुद अच्छे। नारे तकबीर। मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। मैं जानता हूं जिस दिन रातें अच्छी होगी, रातें अच्छी तुम्हें बनाना होगा। रात अच्छी किसे कहते हैं? रात वो अच्छी है जिस रातों में मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर ना हो, जिस रातों में सामने हीरो हीरोइन का नंगा नाच ना हो। रात वो अच्छी है जिसमें मुसाफिर कुरान सामने हो और अल्लाह अकबर, सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देखकर रोना ना हो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में अपने गुनाहों को याद करके रोना हो। मैं कहता हूं, पूरी रात मुसल्ले पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट, मेरा हर जवान, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट
मेरा हर जवान फज्र की नमाज से पहले सिर्फ 2 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रो लो। सिर्फ 2 मिनट, हर जवान सिर्फ 2 मिनट फजर से पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने गुनाहों को याद करके रो ले। तुम्हारी रातें अच्छी हो गई, अच्छी रात तुमने की, फिर जब सुबह तुलू होगी तो देखना कि वो दिन कितना अच्छा हो, वो दिन कितना अच्छा होगा। और याद रखना, किसी और के लिए रोने से दिल बोझल होता है, यार के लिए रोने से सारे दिल का गुबार हल्का हो जाता है। लोगों के लिए रो, आंसू जाए हो जाते हैं, यार के लिए रो, उसे मोती बना के चुन लिया जाता है। जब तक हमारे यहाँ मुसल्ले पे रोने वाले जवान थे, उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था, यमन में सुकून था, शाम में सुकून था, हिंद में सुकून था, सिंध में सुकून था। आधी रोटी खाकर मुसलमान सुकून की सांस लेता था। फ्रीज भरी हुई है फिर भी तुम्हारे दिलों को चैन नहीं, इसलिए कि पेट का बर्तन तो भर रहा है लेकिन दिल का बर्तन वीरान है। जब तक पेट से सुकून नहीं मिलता, दिल से सुकून मिलता है। जब तक के दिल वीरान रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कितने ख्वाहिशों के बुत हमने दिलों में बिठा करके रखे हैं। मुझे बताओ, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी ख्वाहिशात हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह अकबर, कहने वाले ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकाल दो अपने दिलों से गुनाहों की ख्वाहिशात, निकाल दो अपने दिलों से जराइम की ख्वाहिशात। ये जो हजारों बुतों को दिलों में सजा रखा है, गुनाहों की मोहब्बतों के बुतों को, इस सनम कदे को खाली करो। अल्लाह अकबर। याद रखना, जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात से दिल खाली हो जाए, अरे मोमिन तो मोमिन है, अगर काफिर का दिल भी नफसानी ख्वाहिशात से खाली हो जाए तो कुदरत दुनिया में उसे भी कुछ मर्तबे अता कर दे। मैं काफिर की बात कर, काफिर भी अगर ख्वाहिशात अपने दिल से निकाल दे तो दुनिया ही में सही उसको मरातिब मिल जाते हैं। बयान किया गया कि एक ईसाई राहिब जिसको टच कर देता था बीमार को शिफा हो जाती थी, जिसके बारे में जो कह देता था वो हो जाता था। अब जाहिर सी बात है, लोगों की आदत है, जहां लोग थोड़ी सी चमक दमक देखते हैं वहां ढेर हो जाते हैं। बीमार को शिफा मिला, लोग उधर जाने लगे, उसने जो कह दिया हो गया, लोग उधर जाने लगे। एक आलिम दीन, मुसलमानों के आलिम दीन को फिक्र होगी कि ये इसका शोबदा अगर इसी तरह परवान चढ़ता रहा तो लोग ईसाई हो जाएंगे, इसका मजहब कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा ये किस्सा तमाम करना चाहिए, ये किस्सा तमाम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, अवाम तो अवाम है, अवाम जिधर फायदा देखती चली जाती है। फायदा हो रहा था, चली गई, ये नहीं देखा कि असल क्या चीज है। उन्होंने सोचा मैं एक काम करता हूं, इस ईसाई राहिब का किस्सा तमाम करता हूं, यानी कि लोगों का ईमान बचाने के लिए मैं ये माना तो ठीक, वरना इसको कत्ल कर दूंगा। आस्तीन में खंजर छुपाया, वो आलिम उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ए मोहम्मदी आलिम दीन, जो आप मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं आप बाज आ जाएं, और जो आस्तीन में खंजर छुपा लाए हैं उससे भी बाज आ जाएं। आप मुझे कत्ल न करें, आप मुझे कत्ल न करें, आप आस्तीन का खंजर फेंक दें, आप मुझे कत्ल न करें। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तक तो लोगों से सुना था, अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि ये तो मेरे आने का इरादा भी जानता है, मेरे आस्तीन का छुपा खंजर भी जानता है। फिर क्या था, उन्होंने कहा दरवाजा खोल, मैं वादा करता हूं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, 2 बात मुझसे कर ले। क्या था, वो अंदर दाखिल हुए, कहा कि सच बताना
یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے, میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے. پتا ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے, میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا. یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا, میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا. لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے, اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام. اللہ اکبر. عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا, عالم ربانی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا. حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا, آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا. اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا, آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا, نفس کو کچلتا ہی رہوں گا. تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ, بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے. اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا, نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا. کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا, اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے, میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے, یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے, مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے. آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو, پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے. مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے. بات اتنی ہے. اللہ اکبر. ہمارا حال یہ ہے اذان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں, نفسانیت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. جہاں نفسانیت نہیں ہوگی, جہاں نفس نہیں ہوگا, آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے, اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا. دنیا کے جھگڑوں کا خاتمہ نفس کے خاتمے پر, نفس کو کچلنے پر. نفس کو کچلو پھر سب آپ کو اچھے ہی دکھیں گے. دراصل انسان کا دل آئینہ ہے, آئینہ. ہر بندہ اس کے دل کے آئینے میں اس کو نظر آتا ہے. اگر مجھے کوئی برا دکھ رہا ہے تو مجھے اس پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے دل پر کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے, یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے. ارے جب شاہ جہاں کی بنائی ہوئی عمارت خراب نہیں ہو سکتی تو قدرت کا بنایا ہوا انسان کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بات تو اتنی ہے کہ اپنے دل کے آئینے کو درست کر لے. قدرت نے بہت اچھی کائنات بنائی ہے, اور اللہ اکبر انسان جس دن اپنے آپ کو اچھا کر لے گا سب اس کو اچھے ہی نظر آئیں گے. قربان جائے عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی, مگر مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار کے بدلے میں تلوار نہیں بلکہ دعا کو ہاتھ اٹھائے. تلوار لانے والا عمر ہار گیا, دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت جیت گئے, اور ہمیشہ کے لیے عمر غلام ہو گئے. پتھر مارنے والے ہار گئے, پتھر اٹھا سائے کر کے دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کی جیت ہو گئی. تو آج نفسانیت ہے بھائی, اچھا نہیں لگتا نفسانیت, کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی نفسانیت ہے. نفس کبھی انسان کو اچھائی کی طرف جانے نہیں دے. اور یاد رکھنا سرکار سیدی شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تمہاری عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا, عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا. تو کہا تکبر کی علامت کیا ہے؟ تکبر
تکبر کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے کائنات میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھا، توجہ کریں، کائنات میں تم نے ساری کائنات کو اپنے سے بہتر سمجھا اور اپنے کو حقیر سمجھا، لیکن ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی تمہارے اندر تکبر موجود ہے، کہ آپ نے ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر. اور یاد رکھنا، اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ آپ کی عبادتوں کو ضائع کروا دیتا، کوئی برکت نہیں ملتی. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت خوبصورت سی بات لکھتے ہیں، توجہ کریں. دیکھو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، پورے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نفس کو کچھ لو. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو کہا کہ بس 2 قدم پر جنت ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو. کوئی نفس پہ قدم، نفس کہے جھگڑا کرنا، کا نہیں کرنا. نفس نے کہا اس سے نہیں ملنا، کا ضرور ملنا. نفس نے کہا اس کو سلام نہیں کرنا، ضرور کرنا. نفس نے کہا آج چوری کرنا، نہیں کرنا. نفس نے کہا وضو نہیں کرنا، ضرور کرنا. اس لیے کہ جس کو نفس کہتا ہے وضو مت کرو، سخت سردی ہے وضو مت کرو، بیمار ہو جائے گی وضو مت کرو، ایسے میں جو ٹھنڈے میں وضو کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یعنی نفس کی مخالفت ہو. اور اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. نفس کو ہی ہم نے سب کچھ، قرآن نے کہا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو نفس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. لوگوں نے نفس کو اپنا معبود بنا، نفس 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 سب نفس. کب نکلو گے نفس کی گندگی سے؟ تو ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جیسے ہمارے آقا کے ساتھ رہنے والوں کو ہم صحابی کہتے ہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. ایک شرابی گنہگار پاپی ایک جگہ بیٹھ کر کے، بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنی کٹیا میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا، ان کے پیچھے حواریوں کو جاتے دیکھا. سوچا میں تو پاپی ٹھہرا، میں تو گنہگار ٹھہرا، میں تو مجرم ٹھہرا، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل سکوں. تھوڑا آپ توجہ سے سب لوگ سن لیں، ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا ٹائم، پھر سن لیں، تھوڑی دیر سن لیں. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. نفس نہیں چاہ رہا ہے نا سننا تو سن لو، اس کی بھی کچھ برکت مل جائے گی. اس شخص نے سوچا میں تو پاپی، میں تو گنہگار، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، لیکن اگر میں چند قدم چل لوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں. وہ جیسی آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا، صرف سمجھانے کے لیے صحابی، حالانکہ ہم حواری کہتے ہیں، سمجھانے کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے اس صحابی نے اس پاپی کو دیکھا اور دل میں سوچا اس پاپی کو کیا حق ہے کہ یہ نبی کے ساتھ چلے. نبی کے ساتھ چلنے کے تو ہم حقدار ہیں، نیک لوگ حقدار ہیں، اس کو کیا حق ہے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، عیسیٰ اس پاپی سے بھی کہہ دے اور اپنے صحابی سے بھی کہہ دے کہ دونوں کے اعمال ہم نے ختم کر دیے. اس کے پاپ ختم کر دیے، اس کی نیکی ختم کر دی. اس کی عاجزی نے اس کے پاپ ختم کروا دیے، اس کے تکبر نے اس کی نیکیاں ختم کروا دی. اب دونوں کو کہو کہ دونوں نئے سرے سے عمل کریں، دونوں نئے سرے سے عمل کرے. آپ مجھے بتائیں، کوئی تھوڑی سی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں. کوئی اگر چند نفل روزے رکھ لے تو کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. عبادت پہ غرور مت کرو، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. وہ بشر کو میں کھانے سے نکال کے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. فضیل ابن عیاض کو جنگل سے نکال
وہ ڈرتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں خود ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں، ہم کمنٹ کرتے ہیں۔ حج کر کے آنے والے اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے۔ حاجی صاحب کسی کو گننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ گناہگار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو، مریض سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کرو، تو یہ نفسانیت ہے۔ آئیے تھوڑا نفس کو سمجھائیں، تھوڑا نفس کو سمجھے اور سمجھائیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، میری کوئی اوقات نہیں، ویسے بھی میں بہت کچھ جاننے والا نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ اپنا حال تو ایسا ہی ہے کہ جیسے طوطا انسانوں کی بولی رٹ کر کے اسے دہرائے، طوطے کو کیا آتا ہے، ویسے ہم اپنے بزرگوں کی بولی یاد کر کے آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ آپ کوئی دل میں خیال مت لائیے گا کہ میں بہت تصوف کی بات کرنے بیٹھ گیا تو کوئی صوفی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے، اس کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ سکتی۔ بس دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اس کو پریکٹیکل، ان کی کچھ خیرات مل جائے ذروں کی شکل میں۔ نفس کیا ہے، توجہ کرنا۔ جس دن نفس ہٹ گیا نا، میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اپنی خودی مٹاؤ، پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ امام اہل سنت بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے نفس کو مٹانے کی بڑی باتیں کہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری عادت ہے کہ جو نفس کو آسان لگتی ہے وہ چند لے لیتے، باقی سب چھوڑ دیتے۔ ہاں، نفس کیا ہے؟ ایک دن حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا۔ مالک ابن دینار نے دیکھا اس کو، دل میں خیال آیا، مالک یہ بچے کو سلام کرو، یہ بچے کو سلام کرو۔ دوسرا خیال آیا، چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ پہلا خیال ہے بچے کو سلام کرو، دوسرا خیال ہے چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول قائد المرسلین اللہ کے حبیب جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، توجہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکل ہو گئی نا، آسان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر، ایڑیاں سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، سمجھانے کے لیے، سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، اس کا تلوہ کتنا معتبر، کتنا عظیم ہوگا۔ جس کا تلوہ بے مثال، اس کا سر کتنا شان والا ہوگا۔ لیکن فرشتے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا، اس کے سر کا تاج کتنا عظیم ہوگا، سر کے تاج کے موتی کتنے عظیم ہوگے۔ لیکن جبریل امین کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے نبی کے تلووں کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر، ایڑیاں جس کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں۔ اے مالک بن دینار،
جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، تو کون ہے جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام، مدینہ منورہ کے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ ارے نبی سلام کرے بچوں کو اور تو اکڑے، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے۔ نہیں نہیں، نبی نے بچوں کو سلام کیا، میں نے بھی کرنا ہے۔ پلٹے مالک بن دینار، السلام علیکم یا صبی، اے بچے سلام۔ بچے نے سر اٹھایا، روتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ اوہو، یہاں کیا نام بھی، باپ کا نام بھی، مالک بن دینار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اے بچے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، جبکہ تیری میری ملاقات پہلی ہے۔ اس نے کہا اے مالک، عالم ارواح میں تم اور ہم قریب قریب تھے، تم ہمیں بھول گئے، ہم نے تمہیں یاد رکھا۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر بڑا رونا آتا ہے کبھی کبھی، ہمارے بچے ایسے تھے جو عالم ارواح کی اس طرح باتیں کرتے تھے۔ اب تو بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بھی یہ بات نہیں ہو پاتی نا۔ کہاں وہ بچے اس طرح کے؟ اپنے بچے ایسے تھے نا، تب کائنات میں اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ اب تو بچے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، اب تو بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اب تو بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں۔ بگاڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے، تو بھول گیا، ہم نے یاد رکھا۔ اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا، یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی۔ بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو، میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں میرے ماں، بھائی ماں باپ اچھے ہوتے تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے۔ ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا، جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا۔ تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر، میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں۔ تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا نہیں، لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا، یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کی مدد کے لیے۔ رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں، میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا آخرت کو یاد کر کے ہے۔ حیرت ہے بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے، اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا۔ 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، ہاں کسی دوست سے دوستی ٹوٹ گئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ہم نے رویا، کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی۔ اور اللہ اکبر، کسی دوست کی جدائی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فجر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جانا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ایک نماز جو وقت پر آپ نے نہیں پڑھی ہے، ساری زندگی اس کے بدلے نماز پڑھتے رہیے، آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، وہ فضیلت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پوری زندگی کی عبادتیں، ایک فرض جو وقت پہ ادا کی جاتی ہے، وقت پہ فرض کا ادا کیا جانا بڑی شان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کے پہلے کی 2 سنتیں یہ پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر کے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، غور تو کرو کہ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، کہانی قصہ نہیں، قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچا۔